Assalamu alaikum. My name is MD Kalimuddin, lecturer in economics from Giriraj Government Degree College, Nizamabad. आज का मेरा टॉपिक है BA फाइनल ईयर के लिए पेपर 5th ज़राई ख़र्च और देही मखरूजियत, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल इंडिपेंडेंटनेस। जैसे क्या है हिंदुस्तान में ज़राई ख़र्च कहाँ कहाँ से हासिल किया जाता है और ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए तो ज़राई ख़र्च हासिल किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान किसानों की मालियाती ज़रूरियात को 3 दर्जों में मुद्दत और मकसद पर इन्हिसार करते हुए दर्जबंद किया जा सकता है, जिसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है खलील मुद्दत में काश्तकारी के मकसद के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मुद्दत 15 माह से कम होती है। इसमें बीजों की ख़रीदारी, खाद की ख़रीदारी, चारा वगैरह को शामिल किया जा सकता है। तो ये कौन सा ख़र्च है? खलील मुद्दती ख़र्च है, जिसकी मुद्दत क्या है 3 माह से कम होती है। तो ये क़र्ज़ हासिल करते हैं किसान। और इसी लिहाज से जैसे नेक्स्ट है दरमियानी मुद्दत में मालिया की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ है, जिसमें ये मुद्दत 15 माह से लेकर 5 साल तक 5 साल के दरमियान होती है। तो ऐसे ख़र्च को क्या है दरमियानी मुद्दती ख़र्च कहेंगे, जिसमें क्या है ज़मीन की बेहतरी, जानवरों की ख़रीदारी और ज़राई तरक्की को शामिल किया जाता है। और इसी लिहाज से नेक्स्ट है जैसे तवील मुद्दती क़र्ज़ है या तवील मुद्दती मालिया की ज़रूरत होती है। ये मुद्दत 5 साल से ज़्यादा होती है। इस मुद्दत में ज़ायद ज़मीन की ख़रीदारी, पुराने क़र्ज़ों की अदायगी और महंगी मशीनरी की ख़रीदारी शामिल की जाती है। इसी लिहाज से क्या है हिंदुस्तान में ज़राई क़र्ज़ 3 तरह का होता है। खलील मुद्दती क़र्ज़ है, दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ है और तवील मुद्दती क़र्ज़ है। तो इसी लिहाज से क्या है हिंदुस्तान में किसान जो भी क्या है अपनी पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए क्या है क़र्ज़ वगैरह हासिल करते हैं या ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए। तो इसी लिहाज से जैसे खलील मुद्दती क़र्ज़ है, जिसकी मुद्दत क्या है 15 माह से कम होती है, और क्या है दरमियानी मुद्दती क़र्ज़ है, जिसकी मुद्दत क्या है 15 माह से लेकर क्या है 5 साल के दरमियान होती है, और तवील मुद्दती क़र्ज़ है, जिसकी मुद्दत क्या है 5 साल से ज़ायद होती है। तो इसी तरह से क्या है क़र्ज़ मालिया की ज़रूरत होती है। तो इसी लिहाज से जैसे हिंदुस्तानी किसानों की मालियाती ज़रूरत को मज़ीद पैदावार और गैर पैदावारी क़र्ज़ों में दर्जबंदी किया जा सकता है। जो भी क्या है मालिया की ज़रूरत होती है, तो इसमें क्या है पैदावारी और क्या है गैर पैदावारी क़र्ज़ों में क्या है इसको दर्जबंद किया जाता है। जैसे क्या है पैदावारी क़र्ज़ों में बीजों की ख़रीदारी, खाद की ख़रीदारी, चावल की ख़रीदारी और क्या है ज़राई आलात की ख़रीदारी और क्या है कुओं की खुदवाई और क्या है ज़ायद ज़मीन की ख़रीदारी वगैरह। जबकि गैर पैदावारी क़र्ज़ में जैसे क्या है शादियाँ करना, समाजी रस्म व रिवाज और क्या है मजहबी तक़रीबात, त्यौहार वगैरह, ये तमाम क़र्ज़ को क्या कहेंगे गैर पैदावारी क़र्ज़ कहेंगे या गैर पैदावारी मालिया कहेंगे। किसान गैर पैदावारी क़र्ज़ में इजाफ़े के लिए क़र्ज़ दहिंदे को कमीशन एजेंट्स और रिश्तेदारों पर मुनहसर होते हैं। कमीशन एजेंट से भी क्या है क़र्ज़ मालिया हासिल करते हैं, और क्या है बाज़ वक़्त क्या है कमीशन एजेंट या रिश्तेदारों वगैरह से भी क्या है क़र्ज़ वगैरह हासिल करते हैं।
تو قرض کو کیا ہے دو حصوں میں کیا ہے درجہ بند کیا گیا ہے، پیداواری قرض ہے اور کیا ہے غیر پیداواری قرض ہے۔ اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے زرعی قرض کے ذرائع ہیں، جو بھی کیا ہے سورسز آف ایگریکلچر کریڈٹ، جو بھی کیا ہے زرعی قرض حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے کیا ہے حسب ذیل ذرائع ہیں۔ جیسے کیا ہے زرعی قرض کے ذرائع ہندوستانی کسانوں کو دستیاب کی درجہ بندی دو قسم میں کیا ہے اس کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں غیر ادارہ جاتی قرض ہے، اور ایک کیا ہے نیکسٹ کیا ہے ادارہ جاتی قرض ہے۔ تو اسی طرح سے کیا ہے اس میں کیا ہے دو حصوں میں اس کو کیا ہے درجہ بند کیا گیا ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں غیر ادارہ جاتی ذرائع، پوائنٹ اے میں غیر ادارہ جاتی ذرائع ہے۔ جیسے کیا ہے غیر ادارہ جاتی وسائل میں قرض دہندے، زمیندار، تاجر، کمیشن ایجنٹس، رشتہ داروں اور کیا ہے دوستوں وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے، جو کیا ہے سال 1951-52 میں غیر ادارہ جاتی ذرائع کا حصہ کسانوں کی مالیاتی ضروریات کا 93% رہا۔ سال 51-52 میں جو بھی کیا ہے غیر ادارہ جاتی سے کیا ہے قرض حاصل کرے یا مالیہ حاصل کرے، اس وقت کیا ہے 93% کیا ہے حصہ غیر ادارہ جاتی مالیہ کے تحت رہا ہے، جبکہ حکومت کا حصہ صرف 7% رہا ہے۔ قرض دہندے اور زمیندار قرض کی رسد دونوں طرح کے قرض یعنی پیداوار اور غیر پیداوار مقاصد کے لیے بغیر کسی شرط کے فراہم کرتے ہیں۔ جیسے کیا ہے اس میں بغیر کسی شرط کے کیا ہے قرض فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ قرض آسانی سے کسانوں کے لیے کسی بھی وقت قابل رسائی ہوتے ہیں۔ جب کبھی بھی کیا ہے قرض حاصل کرنا ہے تو آسانی سے کیا ہے کسانوں کو کیا ہے قرض حاصل ہوتا ہے یا مالیہ حاصل ہوتا ہے، اس میں کیا ہے مشکلات وغیرہ پیش نہیں آتی۔ لیکن یہ ذرائع کئی خرابیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ جیسے کیا ہے شرح سود یکساں نہیں ہوتا، تو اس میں کیا ہے شرح سود کیا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض وقت شرح سود کیا ہے حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، بعض وقت کیا ہے تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے اس میں، اور اسی لحاظ سے اور بہت مہنگا یعنی 18 سے 50% ہوتا ہے۔ شرح سود کی شرح کیا ہے 18 سے کیا ہے 50% ہوتی ہے۔ اکثر چھوٹے کسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جو بھی کیا ہے چھوٹے کاشتکار ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، تو کاشتکاروں کو کیا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے اور ان کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بے زمین مزدوروں کو زبردستی زرخیز غلام جیسے زبردستی سے زر خرید غلام بنا لیتے ہیں۔ جو بھی کیا ہے قرض لینے کے بعد کیا ہے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا ہے بے زمین جو بھی افراد ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا ہے غلام وغیرہ بنا لیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ کیا ہے 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے کیا ہے اس کو کیا ہے کام کر کے کیا ہے قرضے کو کیا ہے اتارتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے اس کو کیا ہے غلام بنا لیتے ہیں۔ جیسے کیا ہے اس میں نیکسٹ پوائنٹ ہے ادارہ جاتی ذرائع۔ دو ادارہ جاتی ذرائع چونکہ قرض کا ذرائع خانگی یا غیر ادارہ جاتی، نامکمل اور کام میں لانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے حکومت نے کثیر ایجنسی طریقے کار انجمنیں، امداد باہمی انجمن وغیرہ اور کیا ہے کمرشل بینکس اور علاقائی دیہی بینکس پر مشتمل، جس کو ادارہ جاتی قرض کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو جس میں کیا ہے ادارے ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے، جو بھی کیا ہے ایجنسی وغیرہ ہے، انجمن ہے، امداد باہمی ادارے ہیں، کمرشل بینک ہے اور کیا ہے علاقائی دیہی بینک ہے، یہ تمام کیا ہے ادارے کیا ہے ادارہ جاتی ذرائع کہلاتے ہیں، جو کیا ہے حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا اور اسی لحاظ سے جو کسانوں کو سستا اور کافی قرض فراہم کرتے ہیں۔ جو اس طریقہ کار کے بنیادی مقاصد یہ ہیں، جو بھی کیا ہے اس کے ادارہ جاتی قرض کے ذرائع ہے، مالیہ کے ذرائع ہیں، تو اس میں کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کیا ہے کم ہوتا ہے، اور کیا ہے کسانوں کو کیا ہے آسانی سے کیا ہے کافی مقدار میں کیا ہے قرض وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔
تو اس کے اس طریقہ کار کے بنیادی مقاصد کیا ہے، حسب ذیل ہیں. جیسے کیا ہے، اس میں زرعی شعبے کو قرض کے کافی اور بر وقت بہاؤ کو محفوظ کرنا ہے. جو بھی کیا ہے بر وقت کیا ہے، اس کو کیا ہے، جو بھی زرعی شعبے کو کیا ہے ضرورت ہوتی ہے تو آسانی سے کیا ہے قرض فراہم کیا جاتا ہے، اور قرض کے بہاؤ میں بھی کیا ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور نیکسٹ ہے دیہی منظر سے قرض دہندوں کو بتدریج کمزور اور خارج کرنا. جو بھی کیا ہے دیہی منظر سے، جو بھی کیا ہے دیہاتوں میں جو بھی کیا ہے کمیشن ایجنٹ سے اور کیا ہے جو بھی رشتہ دار وغیرہ ہے یا دوسرے کیا ہے دولت مند افراد سے قرض حاصل کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کمی لانا بھی کیا ہے اس کا ادارہ جاتی ادارے کا مقصد ہے. اور جیسے نیکسٹ ہے ملک کے تمام علاقوں کو قرض کی سہولیات دستیاب کرنا ہے. تو آسانی سے کیا ہے جو بھی کسان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں، تمام کاشتکاروں کو آسانی سے کیا ہے قرض کی فراہمی عمل میں لانا، یا جو بھی کیا ہے موقع کیا ہے سہولیات وغیرہ کو کیا ہے دستیاب کرنا، جس کی بدولت کیا ہے زرعی پیداوار میں آسانی سے کیا ہے اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام کیا ہے ادارہ جاتی ذرائع ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جیسے کیا ہے ادارہ جاتی ذرائع میں امداد باہمی شیڈول کمرشل بینکس ہے، اور کیا ہے کمرشل بینک یا تجارتی بینک بھی کہتے ہیں اس کو، اور کیا ہے اور دیہی علاقائی بینکس ہے، ریجنل رورل بینکس اور کو شامل کیا جاتا ہے. جہاں تک امداد باہمی کا تعلق ہے، امداد باہمی بینک بولے تو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے کیا ہے کوآپریٹو بینک ہے، اور ابتدائی زرعی قرض سوسائٹی PAC زیادہ تر قلیل اور درمیانی مدت کے قرض فراہم کرتے ہیں. اور ابتدائی امداد باہمی زراعت اور دیہی ترقیاتی بینکس جیسے کیا ہے PCAR DBS زراعت کو طویل مدتی قرض مہیا کرتی ہیں. تو اس میں کیا ہے طویل مدتی قرض فراہم کیا جاتا ہے جس کی مدت کیا ہے زیادہ ہوتی ہے. اور جیسے کیا ہے کمرشل بینکس ہے CBS بشمول علاقائی دیہی بینکس RRBs ریجنل رورل بینکس ہے، زراعت اور متعلقہ سرگرمیوں کو قلیل مدتی اور درمیانی مدتی قرض فراہم کرتے ہیں. تو جو بھی کیا ہے علاقائی دیہی بینک ہے تو یہ بینک کیا ہے قلیل مدتی اور درمیانی مدتی قرض فراہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے قومی بینک برائے زراعت اور دیہی ترقی NABARD ہے، نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ. چوٹی کا ادارہ قومی سطح پر زرعی قرض اور بعض مالیہ کی امداد پر ظاہر کردہ ایجنسیوں کو فراہم کرتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ علاقائی دیہی بینک ہے، جس کا مقصد کیا ہے دیہاتوں کی ترقی اور زراعت کی ترقی ہے. تو اس وقت کیا ہے ایجنسیوں کو فراہم کردہ قرض ہے 744 کروڑ کی رقم امداد باہمی کے نسبتی حصے کمرشل بینکس اور علاقائی دیہی بینکس وغیرہ. اور کیا ہے 0 اور 0 حسب ترتیب ہے، 100 0 اور 0 حسب ترتیب ہے. اور کسانوں کو ادارہ جاتی ذرائع سے سال 1970-71 میں فراہم کیے گئے اس اضافہ 6,07,375 کروڑ روپے. اور حصے یہ ہیں امداد باہمی 18.3%، اور کمرشل بینکس 71.2%، اور اسی لحاظ سے علاقائی دیہی بینکس ہیں اس کا فیصد کیا ہے 10.5%، جو سال 2012-13 میں رہا ہے. اور اسی لحاظ سے نیکسٹ ہے امداد باہمی تحریک کا آغاز سال 1904 میں امداد باہمی قرض سوسائٹی کے قیام سے ہوا، تاکہ عوام کو دیہی مقروضیات سے نجات دلا سکے یا دیہی مقروضیات میں کمی لائی جا سکے. تو اسی لحاظ سے کیا ہے امداد باہمی کا قیام عمل میں لایا گیا 1904 میں. اور اسی لحاظ سے ہندوستان میں امداد باہمی قرض سوسائٹی کی تنظیم قلیل مدتی اور طویل مدتی ساخت کے لیے کی گئی، لیکن قلیل مدتی امداد باہمی قرض کی ساخت کی بنیاد 3
تین خطار ساخت رکھی گئی، جیسے کیا ہے پست ترین خطار پر ابتدائی خرچ سوسائٹیاں PSCS اور ان کی تنظیم گاؤں کی سطح پر کی گئی، اور دوسری خطار پر ڈسٹرکٹ امداد باہمی قرض بینک DECB ڈسٹرکٹ سطح پر منظم کی گئی، اور اسی لحاظ سے تیسری اور چوٹی کی خطار پر اسٹیٹ امداد باہمی بینکس جیسے کیا ہے SCBS کی تنظیم ریاستی سطح پر کی گئی، اور اسی لحاظ سے کسانوں کو اسٹیٹ امداد باہمی بینکس قلیل مدتی اور درمیانی مدت کے قرض اور کیا ہے ڈسٹرکٹ امداد باہمی قرض بینک اور ابتدائی زرعی قرض سوسائٹی کے ذریعے فراہم کرتے ہیں، جو بھی کیا ہے اس کی مدت یہ ہوتی ہے کہ کیا ہے قلیل مدتی اور درمیانی مدت کے تحت کیا ہے قرض فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی لحاظ سے یہ انجمنوں کا پیشگی قرض میں اضافہ 23 کروڑ روپے سال 1951-52 سے 1425 کروڑ روپے تک سال 1969 اور 80 کے میں اضافہ ہوا، اور اسی لحاظ سے کیا ہے نیکسٹ بینک ہے جیسے کیا ہے کمرشل بینک ہے، جسے کیا کہیں گے تجارتی بینک کہیں گے۔ سال 1950 میں کمرشل بینک کا زرعی قرض میں حصہ بہت کم رہا ہے، اور یہ اس کا فیصد کیا ہے صرف 0.9% تھا، جو سال 1950-51 میں، اور 0.7% تھا جو سال 1961 اور 62 میں رہا، اور اسی لحاظ سے کیا ہے کمرشل بینکس کی مجموعی پیشگیات صرف 162 کروڑ روپے اور سال 1969 میں رہے۔ تو پہلے کیا ہے کمرشل بینک کا کیا ہے قرض کیا ہے بہت ہی کم تھا، لیکن بینکوں کے قومی آنے کے بعد 1969 اور بعد میں 1980 میں نہ صرف کمرشل بینک کی شاخوں کی تعداد دیہی سطح پر بڑھی، بلکہ زراعت میں پیشگیات کی رقم میں اضافہ ہوا۔ تو پہلے کیا ہے کمرشل بینک کا قرض کیا ہے برائے نام تھا، بہت ہی کم تھا اس کا فیصد۔ بعد میں سے کیا کریں 1969 میں کمرشل بینکوں کو کیا ہے قومی آیا گیا، جس کے بعد کیا ہے کمرشل بینک کی قرضوں کی سطح میں اضافہ ہوتا گیا، اور اسی لحاظ سے 1970 اور بعد میں 1980 میں نہ صرف کمرشل بینکوں کی شاخوں کی تعداد میں دیہی سطح پر بڑھی، بلکہ زراعت میں پیشگیات کی رقم میں بھی کیا ہے اضافہ ہوا۔ اسی لحاظ سے 31 مارچ 2013 میں ہر عوامی شعبے کے بینکس کی پیشگیات زراعت کو کیا ہے 5,30,600 کروڑ روپے رہی۔ جہاں تک خانگی بینکوں کا تعلق ہے، زراعت کو پیشگیات 1,11,900 کروڑ روپے حاصل ہوئیں، اور اسی لحاظ سے اور عوامی اور خانگی شعبے کے کمرشل بینکس ہے کا مل کر حصہ 71.2% رہا۔ زراعت کو ادارہ جاتی قرض کی طرح مہیا کیا گیا، تو کمرشل بینک کا اہتمام کیا ہے اس کے کیا ہے فیصد میں کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے اضافہ ہوتا گیا، جو کیا ہے کمرشل بینک کیا ہے قومی آنے کے بعد کیا ہے اس کے مالیہ میں کیا ہے اضافہ ہوتا گیا، اور اس کے پیشگیوں میں بھی کیا ہے اضافہ ہوتا گیا۔ اور نیکسٹ بینک ہے جیسے کیا ہے علاقائی دیہی بینک ہے، ریجنل رورل بینکس، جو یہ بھی کیا ہے زراعت کے لیے مالیہ فراہم کرتی ہے، اور دیہاتوں کے لیے بھی کیا ہے مالیہ وغیرہ فراہم کرتی ہے، جیسے علاقائی دیہی بینک، کمرشل بینک اور امداد باہمی بینکس قرض کی دستیابی میں جغرافیائی خلا کو پر کرنے میں ناکام رہے، تو علاقائی دیہی بینکس پر کام کرنے والا گروپ، جس کی صدارت سری ایم نرسمہم نے کی، اس گروپ نے RRBS ریجنل رورل بینکس کے قیام کی سفارش کی،
تاکہ چھوٹے اور حاشیائی کسان بے زمین مزدوروں اور کیا ہے صنایع آرٹیسینس اور دوسرے دیہی چھوٹے ذرائع کے سکونت پذیر افراد کو قرض فراہم کیا جا سکے۔ جو بھی کیا ہے کمرشل بینک ناکام رہنے کی صورت میں کیا ہے آسانی سے قرضے فراہم کرنے میں کیا ہے ناکام ہونے کی صورت میں علاقائی دیہی بینک ریجنل رورل بینک کو کیا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس کی سفارش کیا ہے سری ایم نرسمہم نے کی اور اسی لحاظ سے اس گروپ نے RRBS کے قیام کی سفارش کی تاکہ چھوٹے اور حاشیائی کسانوں کو اور بے زمین مزدوروں کو آسانی سے کیا ہے قرض حاصل ہو سکے۔ اور جو بھی کیا ہے 2 اکتوبر 1975 کو شروع میں 5 RRBS قیام کیے گئے۔ اس کے بعد میں 196 تک اس میں کیا ہے اضافہ ہوا۔ 196 تک کیا ہے اگر اس میں اضافہ کیا گیا اور سال 2012-13 میں RRBS نے 10.5% یا 63,681 کروڑ اور ادارہ جاتی قرض زراعت کو فراہم کیا۔ تو اسی لحاظ سے کیا ہے یہ تمام ذرائع کیا ہے جس کے ذریعے کیا ہے زرعی قرض فراہم کیا جاتا ہے، جیسے علاقائی دیہی بینک ہے، کمرشل بینک ہے، اور کیا ہے امداد باہمی سوسائٹی ہے یا امداد باہمی بینک ہے، کوآپریٹو بینک ہے، اور کیا ہے یہ تمام کیا ہے جس کے ذریعے کیا ہے آسانی سے کیا ہے قرض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے زرعی قرض ہے، زرعی قرض کسانوں کو کیا ہے زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے زرعی قرض کی ضرورت ہوتی ہے یا زرعی مالیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیونکہ کیا ہے ہندوستانی کسان کیا ہے غریب ہوتے ہیں جن کے پاس کیا ہے مالیہ کی کمی ہوتی ہے، تو اسی لحاظ سے کیا ہے مالیہ کی کمی ہونے سے یا زر کی کمی ہونے سے یہ لوگ کیا ہے قرض حاصل کرتے ہیں یا مالیہ کو حاصل کرتے ہیں۔ مالیہ کو حاصل کرتے ہوئے زرعی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے کیا ہے بعض وقت کیا ہے کسانوں کو کاشتکاروں کو 3 طرح کے قرض کی ضرورت ہوتی ہے۔ قلیل مدتی قرض ہے، اور کیا ہے درمیانی مدتی قرض ہے، اور کیا ہے طویل مدتی قرض ہے۔ جیسے اس میں قلیل مدتی قرض جس کی مدت کیا ہے 15 ماہ سے کم ہوتی ہے، جیسے کیا ہے کسانوں کو کیا ہے یہ اس مقصد سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کیا ہے بیجوں کی خریداری ہے یا جو بھی کیا ہے زرعی پیداوار کے لیے کیا ہے عمدہ بیجوں کی خریداری کی جاتی ہے، اور کیا ہے کھاد کی خریداری وغیرہ ہے، اور جو بھی کیا ہے چارہ وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ جو بھی کیا ہے کھاد وغیرہ خریدتے ہیں اور بیج وغیرہ خریدتے ہیں، اور کیا ہے چھوٹے کام کے لیے بھی جو بھی کیا ہے قرض حاصل کیا جاتا ہے، یہ تمام کیا قرض کیا ہے قرض کو کیا ہے قلیل مدتی قرض کہتے ہیں یا قلیل مدتی مالیہ کہتے ہیں۔ اور اسی لحاظ سے کیا ہے درمیانی مدتی مالیہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے بعض وقت۔ درمیانی مدتی مالیہ جس کی مدت کیا ہے 15 ماہ سے لے کر 6 سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے جیسے کیا ہے زمین کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا زمین کو کیا ہے زرخیز کرنے کے لیے اس میں کیا ہے ناگر وغیرہ مارے جاتے ہیں یا ہل چلائے جاتے ہیں، اور کیا ہے بعض وقت کیا ہے اس میں جانوروں کی خریداری وغیرہ ہے، اور بعض وقت کیا ہے زرعی ترقی کو شامل میں اضافہ کرنے کے لیے بھی کیا ہے درمیانی مدتی قرض وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتحال کیا ہے درمیانی مدتی قرض میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے ایک طویل نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے طویل مدتی قرض کہتے ہیں۔ طویل مدتی مالیہ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جیسے یہ مدت کیا ہے اس کی مدت کیا ہے 5 سال سے زائد ہوتی ہے، 5 سال سے زائد جو بھی ہوتی ہے یا 10 سال 15 سال وغیرہ جو بھی کیا ہے مالیہ حاصل کیا جاتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے طویل مدتی مالیہ یا طویل مدتی قرض کہیں گے۔ اور اس مدت میں زائد زمین کی خریداری جو بھی کیا ہے نئی زمین ہے، نئی زرعی زمین وغیرہ کی خریداری کے لیے بھی کیا ہے
اس مالیے کو استعمال کیا جاتا ہے یا قرض کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے جیسے کیا ہے پرانے قرضوں کی ادائیگی یا پرانے قرض وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی کسانوں کو کاشتکاروں کو، تو پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی کیا ہے مالیہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ مالیے کو کیا ہے طویل مدتی مالیہ یا قرض کہتے ہیں۔ اور جیسے کیا ہے مہنگی مشینات وغیرہ ہوتے ہیں یا مشینری وغیرہ ہوتی ہیں یا آلات اوزار ہوتے ہیں، یہ تمام کی خریداری کو کیا ہے طویل مدتی مالیے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے ہندوستان کے کسانوں کو مالیاتی ضرورت کو مزید پیداوار اور غیر پیداواری میں بھی درج بند کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے قرضے جو بھی حاصل کرتے ہیں، بعض وقت کیا ہے کسان وغیرہ ہوتے ہیں یا کسان کیا ہے پیداواری اور کیا ہے غیر پیداواری قرضے بھی حاصل کرتے ہیں۔ پیداواری جس میں کیا ہے پیداواری قرضوں میں کیا ہے یہ تمام چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے کیا ہے اس میں بیجوں کی خریداری ہے، اور کیا ہے کھاد وغیرہ کی خریداری ہے، یا جانوروں کی خریداری ہے، اور کیا ہے زرعی آلات کی خریداری ہے، یا کنوؤں کی کھدوائی ہے، یا بورویل کی کھدوائی وغیرہ ہے۔ اور اسی لحاظ سے کیا ہے زائد زمین کی خریداری وغیرہ ہے۔ یہ تمام کو کیا ہے پیداواری مالیہ یا پیداواری قرض کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا قرض بھی حاصل کرتے ہیں کسان جو بھی کیا ہے اس قرض کو کیا ہے غیر پیداواری قرض بھی کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے کسان کیا ہے شادی بیاہ کے لیے بھی قرض حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہے تہوار وغیرہ کے لیے بھی کیا ہے قرض حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہے سماجی رسم و رواج کے لیے بھی کیا ہے قرض حاصل کرتے ہیں، اور جیسے کیا ہے مذہبی تقاریب کے لیے بھی کیا ہے اور تہواروں کے لیے بھی کیا ہے قرض حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے قرض کو کیا ہے غیر پیداواری قرض کہتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے کسان غیر پیداواری قرض میں اضافے کے لیے زیادہ تر قرض دہندے، کمیشن ایجنٹس اور رشتہ داروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو بھی کیا ہے غیر پیداواری قرض حاصل کرتے ہیں تو اپنے زیادہ تر کیا ہے رشتہ داروں سے اور کمیشن ایجنٹ سے، اور کیا ہے جو بھی کیا ہے دولت مند افراد سے کیا ہے قرض وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کرنے کے بعد کیا ہے قرض کا کیا ہے انٹرسٹ ریٹ کیا ہے زیادہ ہوتا ہے، اور کیا ہے اس کا شرح سود کیا ہے زیادہ ہونے سے کیا ہے کسانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کا اور اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے زرعی قرض کے ذرائع ہیں، سورسز آف ایگریکلچر کریڈٹ ہے، اس کے ذرائع کیا ہے حسب ذیل ہیں۔ جیسے زرعی قرض کے ذرائع ہندوستانی کسانوں کو دستیاب کی درجہ بندی دو قسم غیر ادارہ جاتی قرض اور کیا ہے ادارہ جاتی قرض میں کی جاتی ہے۔ تو جو بھی کیا ہے ادارہ جاتی قرض ہوتا ہے اور کیا ہے غیر ادارہ جاتی قرض بھی ہوتا ہے۔ جیسے غیر ادارہ جاتی وسائل میں قرض دہندے، زمیندار، تاجر، کمیشن ایجنٹس، رشتہ داروں یا دوست وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور جو بھی کیا ہے کمیشن ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور کیا ہے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کمیشن ایجنٹ سے، اور کیا ہے زمیندار وغیرہ سے بھی کیا ہے قرض حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قرض کیا ہے غیر ادارہ جاتی ذرائع سے قرض حاصل کرتے ہیں۔ تو جو سال 1951-52 میں غیر ادارہ جاتی ذرائع کا حصہ کسانوں کے مالیاتی ضروریات کا فیصد اس وقت کیا ہے 93% رہا ہے، یا 93% کیا ہے کسان کیا ہے غیر ادارہ جاتی ذرائع سے قرض حاصل کیے ہیں، جبکہ حکومت کا حصہ شرط کی فراہم کرتے ہوئے یہ قرض آسانی سے کسانوں کے لیے کسی بھی وقت قابل رسائی ہو، اس وقت کیا ہے 7% حصہ صرف کیا ہے حکومت کا حصے سے کیا ہے قرض حاصل کیے ہیں۔ اور ادارہ جاتی ذرائع کا فیصد اس وقت کیا ہے 7% تھا، اور غیر ادارہ جاتی ذرائع کا فیصد 93% تھا، یا 93% تھا۔ وہ اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے قرض دہندے اور زمیندار قرض کی رسد دونوں طرح کے قرض یعنی پیداواری اور غیر پیداواری مقاصد کے لیے
کسی شرط کے فراہم کرتے ہیں۔ یہ قرض آسانی سے کسانوں کے لیے کسی بھی وقت قابل رسائی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذرائع کئی خرابیوں کے حامل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی کیا ہے غیر ادارہ جاتی ذرائع ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، جیسے کیا ہے شرح سود کیا ہے یکساں نہیں ہوتی، یا شرح سود انٹرسٹ ریٹ کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور بہت مہنگا ہوتا ہے، یا اس انٹرسٹ کی شرح کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، جیسے کیا ہے 18% سے لے کر کیا ہے 50% تک کیا ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، یا شرح سود کیا ہے اس کا 18 سے لے کر کیا ہے 50% تک ہوتی ہے۔ اسی لحاظ سے اکثر چھوٹے کسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یا چھوٹے کسانوں کو اس کے ذریعے کیا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ کیا ہے نقصان میں ہوتے ہیں اور ان کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور بے زمین مزدوروں کو زبردستی کیا ہے غلام بنا لیتے ہیں۔ قرض حاصل کرنے کے بعد قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں 1 سال کے لیے یا 2 سال کے یا 5 سال کے لیے کیا ہے اس کو کیا ہے غلام بنا لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے جیسے کیا ہے ادارہ جاتی ذرائع ہیں۔ ادارہ جاتی ذرائع جو کیا ہے حکومت کی کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا حکومت کی جانب سے جو بھی کیا ہے اداروں کو قیام عمل میں لایا گیا، تو تمام اداروں کو کیا ہے ادارہ جاتی ذرائع کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے چونکہ قرض کا ذرائع خانگی یا غیر ادارہ جاتی نامکمل اور کام میں لانے کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے حکومت نے کثیر ایجنسی طریقہ کار انجمن جیسے کیا ہے امداد باہمی بینک ہے، یا کمرشل بینکس وغیرہ ہے، اور علاقائی دیہی بینکس وغیرہ ہے، اور جس کو ادارہ جاتی قرض کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ادارے ہوتے ہیں، حکومت کے ادارے ہوتے ہیں، جس کو کیا ہے کنٹرول بھی کیا ہے حکومت ہی کرتی ہے۔ تو ایسے اداروں کو ادارہ جاتی ذرائع کہتے ہیں۔ جیسے کیا ہے کسانوں کو سستا اور کافی قرض فراہم کرتے ہیں، اور اس کا انٹرسٹ ریٹ یا ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کے ذریعے کیا ہے کسانوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور کسان کیا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار کی بنیاد مقاصد یہ ہیں کہ جیسے کیا ہے زرعی شعبے کو قرض کے کافی اور بروقت بہاؤ کو محفوظ کرنا، تو آسانی سے کیا ہے قرض کے بہاؤ میں اضافہ کرنا، وقت ضرورت کیا ہے آسانی سے قرض فراہم کرنا یا مالیہ فراہم کرنا۔ اور نیکسٹ ہے دیہی منظر سے قرض دہندوں کو بتدریج کمزور اور خارج کرنا، اور کیا ہے ملک کے تمام علاقوں کو قرض کی سہولیات کی دستیابی کرنا۔ تو اسی لحاظ سے جیسے کیا ہے ملک میں کیا ہے بینکوں کو قائم کیا گیا ہے، جیسے کیا ہے امداد باہمی بینک ہے، کوآپریٹو بینک کہتے ہیں اس کو، اور کیا ہے کمرشل بینک وغیرہ کو قیام عمل میں لایا گیا، اور کیا ہے نیکسٹ کیا ہے علاقائی دیہی بینکس وغیرہ کا قیام عمل میں لایا گیا، ریجنل رورل بینکس۔ تو یہ تمام کیا ہے آسانی سے کیا ہے کسانوں کو کیا ہے قرض وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔